एक बार फिर आपको डॉक्टर मुमताज़ अल्ताफ़ हमने ब्लॉग्स में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी रूटीन की जो मैं ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो पसंद भी आ रही होगी और आप उनको इंफॉर्मेशन इसमें जो दी जाती है वो भी गेन कर रहे होंगे। आज जो मैं मालूमाती ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है दर्द सर के बारे में, जिसको हम हेडेक भी बोलते हैं। लेकिन अपनी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि काइंडली आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो भी ब्लॉग हैं उन्हें लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जितनी भी मालूमात हैं वो न सिर्फ आप तक बल्कि आपके तवज्जुह से मज़ीद लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए हम आज की ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सर का दर्द किन वजूहात की बिना पर होता है और हम इस दिन में होम्योपैथी की रेमेडीज़ के ज़रिए क्या कुछ कर। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दर्द सर बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ अमराज की अलामत के तौर पर जानी जाती है। ज़्यादातर ये जो अलामत है यानी सर का दर्द, ये दिमागी अमराज के नतीजे में हमें पता चलता है। अब अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो जो लोग ज़्यादा खाते पीते हैं, मसलन बहुत ज़्यादा जो तुर्श, तेज़ और मुरगल ग़िज़ाएँ खाने के जो आदी होते हैं, या वो लोग जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी नहीं करते और बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी में रहते हैं, कसीफ आबो हवा में रहते हैं, मीन्स पोल्यूशन इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होती है, कंजस्टेड एरियाज़ में जो रहते हैं, वो ज़्यादातर बहुत ही कॉमनली इस सर के दर्द में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा वो ऐसे लोग जो दिमागी मेहनत पे आदी होते हैं, यानी मुस्तकिल दिमागी मेहनत के काम या दिमागी मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो भी सर के दर्द में मुब्तला पाए गए हैं। बहुत से ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, तो उनके लिए भी सर का दर्द एक अलामत के तौर पे हमें नज़र आती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि इस मरीज़ को सर में दर्द है। तो फिर हम वजूहात जब ढूंढते हैं तो उसके बैक में हमें कोई ना कोई डिप्रेशन या कोई परेशानी या कोई गम या कोई रंज नज़र आता है। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाने वाले लोग होते हैं, मीन्स के लूज टेम्पर पे हम कह सकते हैं, जो लोग होते हैं उनको भी अक्सर अमूमन सर का दर्द रहा करता है। इसके अलावा बाज़ लोग जो होते हैं वो धूप से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मीन्स कि गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और ऐसे लोग अगर ज़्यादा वक्त धूप में गुजारें, तपिश में गुजारें या डायरेक्टली उन पर हीट का एक्सपोजर हो रहा हो, तो फिर वो भी सर के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में जब लू चल रही होती है तो वो भी वजह हो सकती है शदीद तरीन सर के दर्द की। और बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी बीमारी की वजह से, जैसे बहुत तेज़ तरीन बुखार होते हैं, उनकी वाज़ेह अलामत सर का दर्द होता है। बहुत शिद्दत का सर का दर्द होता है जो बुखार में मुब्तला होते हैं, जैसे कि टाइफाइड में जो लोग मुब्तला हैं, या चेचक, अगर अब तो खैर नहीं है इतना, लेकिन चेचक में जो भी मरीज़ जो स्टडी हमने किए हैं उनमें यही है कि शदीद सर का दर्द होता था। इसके अलावा एक कॉमन बीमारी है इन्फ्लुएंज़ा या नज़ला ज़ुकाम, इसमें भी जो सबसे मेन सिम्टम हमें नज़र आता है वो सर का दर्द ही होता है। इसके अलावा कोई कमज़ोरी, ख़ुसूसन दिमागी कमज़ोरी होती है, दिमागी ख़राबी होती है, किसी वजह से अगर दिमाग में सोजिश हो जाती है या चोट लग गई दिमाग में, और बहुत शदीद अंदरूनी अगर जरियाने खून स्टार्ट हो गया या BP का मसला हो गया, ब्लड प्रेशर हाई है, तो इसमें भी सर का दर्द एक वाज़ेह अलामत के तौर पर हमें नज़र आता है। इसके अलावा थोड़ी सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर किसी मरीज़ को है, मीन्स के उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही नहीं है, और कोई भी रीज़न हो सकती है इस दिन में, लेकिन इसकी जो इलामत हमें नज़र आएगी वो यही होगी कि सर का दर्द शदीद होगा, मुख्तलिफ जगहों पे होगा, सर के पिछले पोर्शन में हो सकता है, पेशानी में हो सकता है, कनपट्टियों में हो सकता है, लेकिन ये एक इलामत के तौर पर हमें ज़रूर नज़र आएगा सर का दर्द। अच्छा, बाज़ औक़ात जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं, जोड़ों के दर्द में मुब्तला मरीज़ होते हैं, उनमें भी रेयर केसेस में सर का दर्द हमें नज़र आता है। अब चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, परेशान होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते पेन को, या वो तकलीफ़ के एहसास से सोचते बहुत हैं, और इसकी वजह से वो सर का दर्द होता है वो एक अलामत के तौर पर हमें नज़र आता है। एक और दोस्तों जो एक चीज़ नज़र है हमारे पास सर के दर्द की, कि अगर कोई मरीज़ दांत के दर्द में मुब्तला हो या दांत की किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, तो उसका भी डायरेक्ट इंप्रेशन पड़ता है, वो सर का दर्द हमें नज़र आता है कि सिम्टम होता है सर का दर्द हो रहा है, और वो डायरेक्टली ट्रूथ से होकर और सर तक जा रहा है, तो रीज़न हमें ढूंढनी पड़ेगी, बट ये भी एक इलामत के तौर पर हमें नज़र आएगी।
میں جیسا کہ آپ کو بتا چکی ہوں میرے کے مختلف مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دم شوق میں انسان چلا جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے کہ وہ بیئر نہیں کر پاتا کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد, کوئی بھی اس طرح تو شور اور یہ چیزیں برداشت نہیں کر پاتا. تو اس کی بھی جو ہمیں ایک علامت نظر آتی ہے, سب سے مین سب سے پہلی علامت وہ سر درد کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے. اب یہ مالش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سر کے درد کی, اور خاص طور پہ ہومیوپیتھک مالش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سر کے درد کی وجوہات ڈھونڈے کہ یہ سر کا درد جو مریض بتا رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, کیونکہ سر کا درد بذات خود ایک بیماری نہیں ہے. دوستو یہاں میں ایک مین جو ریزن ہے وہ بھی ضرور بیان کرنا چاہوں گی, خاص طور پر خواتین کے حوالے سے, کہ ڈیورنگ پیریڈس اکثر خواتین سر کے درد میں مبتلا ہو جاتی ہیں. ریزن وہی ان کا ہارمونل سسٹم چینج ہو رہا ہوتا ہے, اور کچھ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں, اور ان میں نفسیاتی تھوڑی چینجز جو آ رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے سر کا درد بھی ایک علامت ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے یا پرابلم ہے. تو ہمیں جب اگر ہم اس ریزن کو کیور کر لیں گے تو ہم ان کا سر کا درد بھی ختم کر پائیں گے. اسی طرح بعض اوقات کان میں درد کیونکہ یہ سارا سسٹم ہمارا برین سے ہی منسلک ہے, آنکھ, ناک, کان, گلا. تو اگر کان میں درد ہے, کان میں کوئی چیز چلی گئی ہے یا کوئی فیل ہو, پانی چلا گیا نہاتے ہوئے, تو وہ بھی ایک دم علامت جو ہمیں دے گا, فرسٹ امپریشن جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سر میں درد ہو رہا ہے. ریزن آپ کو کچھ مریض بتائیں گے, کچھ ظاہر ہے جب ہم کیس ٹیکنگ کریں گے, کیس ہسٹری لیں گے پیشنٹ سے, تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معدے کی خرابی, جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں, بعض اوقات نفسیاتی کچھ پرابلمس ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ کوئی چیز برداشت نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے وہ سارا ڈپریشن, سارا جو رنج ہے, سارا غم ہے, وہ سر درد کی ایک علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. اچھا دوستو, اب اگر ہم تشخیص کی بات کریں کہ ہمیں تشخیص کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا, تو سب سے پہلے تو اگر ہم جو کمپلیٹ ہسٹری لیں گے مریض سے, اور جیسا کہ ہومیوپیتھی میں ہے, دیکھیے اب پوری آپ کیس ٹیکنگ کریں مریض کی, اینی ہاؤ ان سے باریک بینی سے تمام سوالات کریں, معلومات کریں, اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں تو آدھا مرض مریض کا آپ کو اپنی ہسٹری سنا کر ہی ختم ہو جاتا ہے. بہرحال آپ اس سے پوری ہسٹری لیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے اور کون سا مرض ہے یا کیا ریزن ہے, تو اسی حساب سے پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. سر کا جو درد ہوتا ہے وہ عموماً کسی نہ کسی بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. مثلاً کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے مریض کو, ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے, جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو سکتا ہے وہ, اور اس وقت اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ٹینشن کا مریض ہو سکتا ہے, لیکن اگر سر کا درد کسی دماغی پیتھولوجی کی وجہ سے ہو, مینس کہ اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہو یا اور کوئی پرابلم جو کہ صرف دماغ کی ہی علامات دے رہی ہو, کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے, سوزش ہو سکتی ہے دماغ کی جھلیوں کی سوزش ہو سکتی ہے, بخار کی وجہ سے دماغ کی جھلیوں میں بعض اوقات پانی آ جاتا ہے, تو یہ تمام علامات پھر جو بیماری کا ہمیں سگنل دے رہی ہوتی ہیں وہ کسی دماغی کمزوری یا دماغی پریشانی کی وجہ سے. تو ہمیں پھر اسی حساب سے ٹیسٹ بھی ریکمینڈ کرنے پڑتے ہیں مریضوں کو. تو بعض اوقات ہم دماغ کا ایکس رے بھی لکھ سکتے ہیں, سی ٹی اسکین کرایا جا سکتا ہے, اور اسی طرح ہم دوسرے ٹیسٹوں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ مریض کن بیماری میں یا کس مسئلے سے دوچار ہے یا کس بیماری میں مبتلا ہے. دوستوں اب میں آپ کو, جیسے میں ہر بلاگ میں اپنی بتاتی ہوں آپ کو کہ علامات کے مطابق دواؤں کا کوئی بھی پروسیجر, کہ اس علامت میں آپ یہ دوا دے سکتے ہیں مریض کو, کتنی پوٹینسی میں دے سکتے ہیں اور کتنے ٹائم دے سکتے ہیں. تو میں آپ کو علامات بتاؤں گی, ساتھ ساتھ ان کی ہومیو ریمیڈی بھی بتاؤں گی. لیکن میں آپ سے پھر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سیلف میڈیکیشن سے بالکل پرہیز کیجیے. اگر آپ کو یہ جو میں علامات بتا رہی ہوں اس کے ساتھ دوا بتا رہی ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ ہے تو سیکنڈ اوپینین کے لیے ضرور کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کیجیے گا. سب سے پہلے اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے سر کے درد کو دبانے سے آرام آ جاتا ہے, اور سر کا درد ایسا ہے کہ یوں محسوس ہو کہ پیشانی سے ہر چیز نکل کر باہر آ جائے گی, اور ایسا لگے کہ جو آپ کا کھوپڑی ہے یا جو آپ کا اوپر کا حصہ ہے سر کا, یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے یا اس پر دباؤ آ رہا ہے بہت زیادہ, اور ایسا درد کہ جس کے ساتھ آپ کو فیل ہو کہ آپ کی بینائی بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے, جو آپ نظر جس طرح سے آپ دیکھ سکتے تھے اب اس میں دھندلا پن آ گیا ہے, آنکھوں کے اوپر والے مقام پر درد فیل ہونا شروع ہو جائے. اس کے علاوہ ناک کی جڑ کے قریب, یعنی ناک کی جڑ کے قریب آپ کو بہت زیادہ تنگی کا احساس ہو, گھٹن کا احساس ہو رہا ہو,
اور مریض بہت زیادہ فکر مند ہو، بہت پریشان ہو، موت کا خوف بھی سے ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر بخار بھی ہو سر کے درد کی وجہ سے، تو ہمارے پاس جو بیسٹ ریمیڈی کی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آئے گی وہ ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ 30 میں آپ 3 ٹائم ڈے دے سکتے ہیں، یا ڈائریکٹلی آپ پیشنٹ کے ٹنگ پہ 5 قطرے 3 ٹائم ڈے دیجیے۔ اگر وہ اوائڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ 3 چمچ پانی میں نارمل بالکل جو آپ کا پانی ٹمپریچر ہوگا اس میں 3 ڈراپس 4 ٹائم آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سر کا درد جو ہو وہ کنپٹیوں کی ہڈیوں میں ہو، ایسا لگے کہ دونوں کنپٹیاں شدید ترین دکھ رہی ہیں یا اتنا شدید درد ہے کہ وہ بالکل ٹوٹ جائیں گی، اور ماتھے سے ہوتا ہوا وہ کنپٹیوں پہ آ رہا ہو، دونوں فرنٹل سائڈ پہ اور دونوں کنپٹیوں پہ بہت شدید درد کا احساس ہو، آنکھوں کی پلکیں بھاری ہونے لگ جائیں، آنکھیں کھلنا مشکل ہو، ایسا لگے کہ بہت زیادہ آنکھیں سوج گئی ہیں، لیکن وہ سوجی بھی نہیں ہوں گی، لیکن جو انٹیریئر فیلنگ آ رہی ہوگی وہ یہ کہ آنکھیں سوج گئی ہیں، یہاں بھی بینائی آپ کو کم محسوس ہو رہی ہوگی کہ مریض کہے گا بہت زیادہ مجھے دھندلا دکھائی دے رہا ہے، یا پھر آنکھوں کے سامنے ایسا لگے جیسے ترمرے سے ناچ رہے ہیں یا روشنی کی چنگاریاں سی اڑ رہی ہیں، اور سر کا درد جو ہوگا وہ ایسا لگے گا سارا جو سر کا درد ہے وہ چہرے پہ آ گیا ہے، مینس کہ چہرہ ان کا بالکل سرخ ہو رہا ہوگا، اور روشنی سے بہت زیادہ حساس ہو جائے گا مریض، روشنی بالکل برداشت نہیں ہوگی، شور شرابہ بالکل برداشت نہیں ہوگا، مائنر سی آواز پہ بھی چیخنے لگ رہا ہوگا، اور حرکت سے اس کے درد میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ جو ساری علامات ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں اس وقت بیلاڈونا 30 کا۔ آپ آنکھیں بند کیے ہوئے بیلاڈونا 30 مریض کو دے سکتے ہیں 3 ٹائم ڈے، یا اس وقت تک جب تک درد کا احساس کم ہونا نہیں شروع ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کیس ہسٹری میں دیکھیں کہ مریض بہت زیادہ تمباکو نوشی کا عادی ہے، یا وہ الکوہل یا شراب نوشی کا عادی ہے، یا وہ ایسا مریض ہے کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے یا جو کام ہے وہ اسے زیادہ بیٹھنے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اس کا سٹنگ کا کام ہے، زیادہ چلنے پھرنے کا کام نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے جیسے ڈرائیور حضرات ہیں یا پھر کوئی دکاندار ہیں یا کوئی خاتون ہیں تو وہ سلائی کر رہی ہیں یا کمپیوٹر پہ ہیں، تو ایسے لوگ عموماً بیٹھے بیٹھے ہی چائے پینے کے، کافی پینے کے زیادہ تر عادی ہوتے ہیں۔ اگر مرد حضرات ہیں تو وہ تمباکو نوشی کے بھی عادی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے اگر سر کا درد ہو رہا ہے، یعنی یہ علامات ایک مین سمٹمس کے طور پہ ہمارے سامنے آ گئی کہ مریض ان تمام چیزوں کا عادی ہے، اور اس کی کیس ہسٹری میں شامل ہے، اور دماغی محنت ہے۔ ایک اور علامات یہ مریض ہمیں بتائے گا کہ اسے میدے کا جو ہے وہ پرابلم رہتا ہے، اور وہ کانسٹیپیشن میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ بالکل ہمیں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے جس دوا کا وہ ہے نس وامیکا۔ نس وامیکا 30 آپ اسٹارٹ کر دیں مریض کے لیے، بہت ہی اعلیٰ دوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کا جو ڈائجسٹیو پرابلم ہوں گے وہ دور ہوں گے، بلکہ پرماننٹلی ان کے سر کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دوستوں، اگر کوئی مریض جو بتائے آپ کو کہ دائیں جانب سے سر کا درد اسٹارٹ ہو رہا ہے، جو گدی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور دائیں آنکھ کے اوپر جا کر ایسا لگے کہ ٹھہر گیا ہے، یعنی گدی سے اسٹارٹ ہوگا اور سیدھی آنکھ کی طرف آ کر ایسا لگے گا کہ بالکل ٹھہر گیا ہے، یا ایک رستہ سا بن گیا ہے کہ بس یہاں یہ درد ٹھہرا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ درد ہمیشہ صبح کے ٹائم پہ ہوگا، تو بیسٹ ریمیڈی فار دس پین از سنگنیریا 30۔ سنگنیریا 30 3 ٹائم ڈے دیجیے، اور تقریباً 1 منتھ تک اسے یوز کرائیے، انشاءاللہ بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ اسی طرح جو بعض اوقات ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ ایگزامس کا ٹینشن اپنے اوپر لے لیں، یا اگر آپ کو انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو کانشیس ہیں کہ پتہ نہیں اس انٹرویو میں کیا ہوگا اور کیسے کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، بہت زیادہ آپ کو فیل کر رہے ہیں، نروسنیس، آپ کے ہاتھوں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اور سر کا درد اسٹارٹ ہو گیا ہے اور آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے اس میں بھی۔ اچھا، ایک اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کو فوری طور پہ یورینیشن اسٹارٹ ہو جائے گی، اور جیسے ہی آپ یورین کریں گے تو آپ کا سر کا درد کافی حد تک بہتر فیل ہو رہا ہوگا۔ تو ایسے میں جو ہے سب سے بیسٹ ریمیڈی ہے ہمارے پاس وہ ہے جلسی میم۔ جلسی میم 30 آپ بہت ہی یعنی جھٹپٹ دے سکتے ہیں، فوری طور پہ دے سکتے ہیں ایسے مریضوں کے لیے جو یہ تمام علامات رکھتے ہیں۔ 3 ٹائم دے دیجیے، اور اس وقت تک دیجیے جب تک کہ یہ مریض خود نہ بتا دے کہ اب اس کا درد صحیح ہو گیا ہے یا وہ پہلے سے بہتر فیل کر رہا ہے۔ دوستوں، بعض اوقات جو سر کا درد ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس سر کے درد کے ساتھ ساتھ متلی اور قے کا احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ عموماً یہ گرمی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں متلی اور قے کا بہت زیادہ احساس ہو رہا ہو تو اس کے لیے بیسٹ ریمیڈی ہے ہمارے پاس کاکولس 30۔ کاکولس 30 بھی 3 ٹائم ڈے ہم دے سکتے ہیں پیشنٹ کو، ڈائریکٹلی آپ ٹنگ پہ یہ ڈراپس ڈال سکتے ہیں یا پھر پانی میں ملا کے دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ متلی اور قے کے ساتھ سر درد کی شکایت آپ دوبارہ نہیں سنیں گے اس مریض سے۔
اسی طرح خواتین کے لیے میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں ڈیورنگ پیریڈ، تو ان کے لیے ظاہر ہے جو سر کا درد ہوتا ہے وہ ایک عارضی ہوتا ہے، اور وہ تمام ان سمٹمس کی وجہ سے ہوتا ہے جو وہ اس وقت ان میں رونما ہو رہی ہوتی ہے۔ سب سے بیسٹ ریمیڈی ڈیورنگ پیریڈ فار وومن سینسی فیوگا 30 میں دیجیے۔ سینسی فیوگا 30 میں 3 ٹائم اے ڈے ہم دے سکتے ہیں، اور اگر درد کی شدت زیادہ ہے تو ہم 4 ٹائم اے ڈے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بعض اوقات رطوبات زندگی کے ضائع ہونے کی وجہ سے بھی سر کا درد فیل ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا۔ یہ اگر بہت زیادہ پسینہ بہہ گیا ہے، بہت زیادہ کسی بھی وجہ سے بلڈ ہمارا مریض کا خارج ہو گیا ہے یا نکل گیا ہے، یا کسی حادثے کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے خون بہہ گیا ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے سر کا درد شدید ہو رہا ہے، تو ایسے میں چائنا 30 سب سے بیسٹ ریمیڈی ہے فار دیٹ پیشنٹس۔ آپ سب چائنا 30 بغیر کسی دوسرے آپشن کے، بغیر کسی دوسری سوچ کے آپ مریض کو دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے مریض میں افاقہ کرے گی۔ اسی طرح اگر حاملہ خواتین ہیں اور ان کو الٹی اور قے کے ساتھ سر کا درد بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو ایسے میں ایپیکاف 30 2 ٹائمز اے ڈے ہم دے سکتے ہیں۔ ویسے مارننگ سکنس کی وجہ سے عموماً وامٹنگز ہوتی ہیں پریگننٹ لیڈیز کو، لیکن اگر اس کے ساتھ سر کا درد کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ بہت شدید ہے تو ہم 2 ٹائم اے ڈے ایپیکاف 30 دے سکتے ہیں۔ اگر ذہنی دباؤ، ٹینشن، بے خوابی، ہائی بی پی کی وجہ سے شدید سر کا درد ہو اور اس میں کسی بھی صورت افاقہ نہیں ہو رہا ہو، تو پیسی فلورا آپ 30 میں دیجیے۔ ٹینشن کے لیے اور بی پی کے لیے اور بے خوابی کے لیے بہت بیسٹ ریمیڈی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا سر کا درد ریلیز ہوگا، بلکہ آپ کو پرسکون نیند بھی آئے گی، اور آپ جب سو کے اٹھیں گے تو بہت بہتر فیل کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح اگر دماغی کمزوری یا اعصابی اور جسمانی کمزوری، بعض اوقات کوئی بیماری ہوتی ہے یا کسی بیماری کے بعد جب پیشنٹ ریکوری کے مرحلے میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت اعصابی اور دماغی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، تو ایسے میں بھی سر کا درد، مختلف اعصاب کا بہت کمزور ہو جانا، نرو پہ بہت زیادہ دباؤ رہنا ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر ایسڈ فاسٹ ہم 30 میں دیں گے تو یہ بیسٹ عمل کرے گا اس موقع پر اس مریض کے لیے، جو اس کی تمام جو امیونٹی ہے اس کو بوسٹ اپ کرے گا اور مریض دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ دوستوں، یہ تو تمام تھیں وہ علامات پر مبنی ریمیڈیز جو میں نے آپ کو بتائیں، اور یہ مین علامات تھیں، اور مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو فائدہ مند ہوں گی، بلکہ اگر آپ یہ میری جو بلاگ ہے شیئر کریں گے تو بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اینڈ میں آپ کو ایک کمپاؤنڈ ریمیڈی بھی بتانا چاہوں گی، جو کہ اگر سر کے درد ہی ہو اور کوئی مخصوص علامت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو، تو ایسے میں ہم اگر یہ کمپاؤنڈ ریمیڈی مریض کو دیں گے تو بھی بہت اچھا اثر کرے گی اس پہ۔ میگنیشیم فاس 30 میں، کالی فاس 30 میں، اور سیرم فاس 30 میں، یہ تینوں دوائیں آپ 5-5 قطرے اکٹھے آدھا گلاس پانی میں ڈال دیجئے، اور سر کا درد چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، آپ مریض کو 3 ٹائم اے ڈے دیں، انشاءاللہ اس کو بہت جلد افاقہ ہوگا اور وہ بہت پرسکون ہو جائے گا۔ تو دوستوں، یہ تو تھی میری آج کی ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور بتائیے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو میری ولاگس کیسی لگ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ضرور کہوں گی آپ سے کہ یہ میری چینل کو، میرے ولاگس کو آپ اپنے فیملی، فرینڈس اور دوستوں میں ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ یہ نہ صرف میرے لیے صدقہ جاریہ ہو بلکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے ولاگ، کہ کسی بھی دوا سے اگر کسی بھی مریض کو فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔